अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूं उसका नाम है कंदील से है जीवन में रोशनी। इसकी राइटर है नादिया फातिमा रिजवी। तो इस नावल का आप शुरू करते हैं। दादो प्लीज आप ही मेरा यकीन करें, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसकी सारी बातों में सच्चाई की रमक तक नहीं है। ये सरतापा फरेब है। ये आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर न जाने अपने कौन से अज़ाइम लेकर इस घर में दाखिल हुई है। आप प्लीज इसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हमजा इंतहाई टूटे हुए अंदाज में और लहजे में बोलता हुआ बहुत बिखरा बिखरा सा लगा। एक पल को कंदील के दिल में नदामत का एहसास उजागर हुआ, मगर दूसरे ही पल वो सर झटक कर दादो की तरफ मतवज्जो हो गई, जिनके चेहरे पर बेचैनी और इस्तराब के साथ साथ दुख की लकीरें भी खींची हुई थी। देखो लड़की, ये तुम यहाँ जो फिल्मी सीन करने आई हो, तो यहाँ तुम्हारा ये खोखला ड्रामा नहीं चलेगा। तुमसे शादी का वादा करना तो दरकिनार, तुमको आज तक देखा भी नहीं है। लगता है तुम बहुत ज्यादा अफसाने पढ़ती हो और फिल्में देखती हो। जब ही ये सब कुछ करने यहाँ चली आई, मगर तुम्हारे इस बचपने से मैं अपने डैडी और दादो की निगाहों में मशकूक हो गया हूँ। तो मैंने सच सच क्यों नहीं बता देती कि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। हमजा अपने बाप और दादो की निगाहों में शकूक और उलझन की परछाइयां देखकर अंदर से बुरी तरह ढह गया। इसे इस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जो एक तूफान इसकी जिंदगी में ले आई थी, जिसने इसे बेसुकूनी और इस्तराब के समंदर में धकेल दिया। और खुद बड़े मजे से किनारे पर खड़ी इसकी बेबसी और इस्तराब का तमाशा देख रही थी। हमजा ने अपने जहन पर बहुत जोर डाला कि शायद इस लड़की से इसकी कभी मुलाकात हुई हो, मगर इस वक्त इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अलबत्ता चेहरा ऐसा लग रहा था कि ये एक बार निगाहों से गुजरा जरूर है, मगर कहाँ, ये इसकी याददाश्त की स्क्रीन पर बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था। लड़की, अगर हमजा ने तुमसे शादी के वादे किए थे तो कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? अबुल हसन साहब, जो बड़ी देर से अपने बेटे हमजा की सफाइयां और इस लड़की के चेहरे पर फैले सुकूत को देख रहे थे, काफी तौक़ुफ़ के बाद बोले। अबुल हसन साहब के सवाल पर कंदील ने बड़े इत्मीनान से इसकी जानिब देखा। माफ कीजिएगा अंकल, अगर मुझे जरा भी हमजा पर शक होता कि इसकी बातें झूठ और फरेब पर मबनी है, इसकी मोहब्बत महज एक धोखा है, ऐसा कच्चा ख्वाब है जो आंख खुल जाने से चंद से टूट जाता है, तो यकीनन मैं कोई गवाह बनाने का सोचती या कोई सबूत अपने पास रखती। मगर इतना कहकर वो जरा खामोश हुई तो हमजा ने तैश में बल खाकर इस लड़की को खा जाने निगाहों से देखा, जो उस पर सरासर झूठा इल्जाम लगा रही थी। मेरे पास तो मेरी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है। आप चाहे मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, मगर हमजा हसन की शादी सिर्फ मुझसे होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरे खून के जिम्मेदार आप सब होंगे। ये कहकर कंदील बड़े पुरसुकून से उठी और अपना पर्स बाजू पर लटका कर इसने कमरे के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। ये क्या बकवास है? तुम झूठी हो। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मर जाओ, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। कंदील को दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर हमजा इंतहाई मश्तल होकर इसकी जानिब लपका था और इसका बाजू पकड़कर अपने जानिब मोड़ा। हमजा हसन को इस पल बेबस, बेकरार और परेशान देखकर कंदील को बहुत सुकून मिल रहा था। हमजा, इस लड़की से इस तरह बात मत करो। अबुल हसन साहब ने हमजा के इस इक़दाम पर इंतहाई नागवारी से कहा, तो हमजा ने कंदील का बाजू छोड़ दिया। देखो बच्ची, हमजा की मंगनी तो 5 साल पहले ही इसके चचा की बेटी से हो गई थी। रामीन और हमजा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आखिर तुम क्यों उनकी खुशियों के आशाने को भस्म करने चली आई हो? दादो ने बड़ी इल्तिजाई से कंदील से कहा, जो इसने एक नज़र दादो के नूरानी और झुर्रियों ज़दा चेहरे पर डाली, जो इस पल अपने पोते की जिंदगी के बर्बाद हो जाने के डर से जर्द हो रहा था। आपका बेटा जो मेरे अरमानों और आरज़ों के बाग पर पेट्रोल छिड़क कर इसे आग लगा कर खाकसार करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नहीं है। आपको अपनी पोती की खुशियों का ख्याल है। मैं आपकी पोती ना सही, मगर इसकी तरह इंसान तो हूँ। मेरे दिल में भी ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमजा हसन की ज़ात से मुंसलिक हैं। आप बताएं, मैं कहाँ जाऊँ? कंदील ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा। तो दादो और अबुल हसन साहब चुप से रह गए, जबकि हमजा ने मारे बेबसी के अपने सर के बाल नोच डाले। मैं तुम्हें शूट कर डालूंगा। मकाल लड़की, अपनी चिकनी चढ़ी बातों से तुम मेरे डैडी और दादो को शीशे में उतारने की कोशिश कर रही हो। तुम कौन हो? यहाँ के इरादे की तकमील के लिए आई हो? तुम्हारे पीछे और कौन लोग हैं ये सब तो मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि तुम एक फ्रोडिया 420 और बगैरत लड़की हो, जो शायद थोड़े से रुपयों की हवस हमारी ज़िंदगियों का सुकून लूटने चली आई हो। मगर तुम जो कोई भी हो, ये याद रखना कि हमजा हसन तुम्हें तुम्हारे घनौने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देगा।
हमजा का सब्र का पैमाना लरबेज हो चुका था। वो कंदील की बात सुनकर बुरी तरह फट पड़ा तो इंतहाई सख्त लहजे में कहकर वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। कंदील ने दादो और अब्बुल हसन की जानिब देखा जो हमजा के इस रद्द-ए-अमल पर मुतफरक और परेशान बैठे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। मैं फिर आऊंगी, ये कहकर कंदील भी कमरे से बाहर निकल आई। गुड़िया का प्री मेडिकल इंटर का रिजल्ट आउट हो चुका था और गुड़िया ने A1 ग्रेड से तमाम पर्चों को क्लियर किया था। वो खुशी से पूरे घर में कूदती फिर रही थी। डॉक्टर बनना इसका ख्वाब था जिसकी तकमील के लिए इसने दिन रात मेहनत की थी और आज इसकी मेहनत का समर A1 ग्रेड की सूरत में सामने आते। इससे इन नंबरों से किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता था। इसके इरादे बहुत ऊंचे थे। वो MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने का भी इरादा रखती थी। मम्मी पापा की इसे पूरी सपोर्ट हासिल थी। अब गुड़िया इस इंतजार में थी कि जल्द से जल्द छुट्टियां खत्म हो और कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो और फौरन इसका किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए। मम्मी बाबा गुड़िया की दीवानगी और बेकरारी देखकर मुस्कुरा रहे थे। निगदी अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनने का जुनून है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो सका तो हमारी गुड़िया तो बिल्कुल टूट जाएगी। नुमान साहब अपने ख्वाहिशों को जुबान देते हुए बोले तो निगत बेगम सहम से और बेसख्ता गोया हुई, अल्लाह ना करे जो ऐसा हो। हमारी गुड़िया A1 ग्रेड में पास हुई है। इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा और मैं इसके एडमिशन की खुशी में बहुत बड़ी दावत करूंगा। आखिर में वो खुशी से बोले, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। नुमान साहब ने दिल से बोले तो निगत बेगम ने भी फौरन आमीन कहा। नामीन मुसलसल रो रही थी और हमजा इसके सामने बेबस मेहरबा लब था बैठा ये सोच रहा था कि इस लड़की को कैसे खामोश कराए जो इसकी इज्जत का अनवान थी, दिल की धड़कन थी, इसके सांसों में बसती थी। इससे रह रहकर कंदील नामी लड़की पर ताव आ रहा था जो खजूर की तरह आसमान से टपकी थी, जिसे वो जानता तक नहीं था और बड़े इत्मीनान से वो पर्स झलाती इनके घर आ धमकी और मजे से घर के तमाम मकीनों के सर पर ब्लास्ट कर की कि हमजा ने इससे शादी के अहदोपमा किए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जहां इस सिचुएशन से हमजा के घर वाले परेशान थे वहां रामीन इसकी मताए हयात के घर वाले भी हवास बाख्ता थे जो हमजा के चचाजाद होने के साथ साथ इसकी मंगेतर भी थी और करीब वो इतने तवील इंतजार के बाद रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होने ही वाले थे कि धमाका हो गया था। रामीन तुम क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं, प्लीज खामोश हो जाओ। क्या तुम्हें अपने हमजा पर भरोसा नहीं है? वो लड़की सरासर झूठी है, फ्रॉड है। न जाने किस मकसद के तहत इसने ये घिनौनी साजिश मेरे खिलाफ की है। हमजा रामीन के रोने से जिद होकर बोला तो रामीन दुपट्टे के पल्लू से अपनी सुर्ख नाक रगड़ कर बामुश्किल गोया हुई। हमजा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फिल्मों में देखी और अफसानों में पड़ी सिचुएशन मेरे साथ हो जाएगी। मुझे तुम पर भरोसा है मगर वो लड़की क्यों तुम्हें बदनाम करने पर तुली हुई है? आखिर कोई तो वजह होगी। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या वजह है कि वो लड़की मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। हमजा ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाएं हाथ पर मारते हुए उलझ कर कहा, मैंने अपने जहन पर बहुत जोर दिया है कि ये लड़की कौन हो सकती है। मैं इससे पहले मिला भी हूँ या नहीं मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अलबत्ता वो चेहरा मैंने कहीं देखा जरूर है, कहाँ ये मुझे नहीं याद। हमजा खुदा के वास्ते तुम इस मिस्ट्री को जल्द से जल्द हल करो, पापा इस बात से बहुत डिस्टर्ब है। रामीन रोती हुई आवाज में बोली, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, तुम प्लीज ये रोना बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है, बस मुझ पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह मैं जल्द इस लड़की की हकीकत तक पहुंच जाऊंगा। हमजा और रामीन को दिलासा देते हुए बोला जबकि जहन में इस वक्त बुरी तरह उलझा हुआ था। गुड़िया का एडमिशन शहर के मारूफ मेडिकल कॉलेज में हो गया था। निगत बेगम और नुमान साहब ने शुक्राने के नफल अदा किए थे और गुड़िया के तो मारे खुशी के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। इसके ख्वाबों की तबीर की तकमील का वक्त करीब था। वो ख्वाब जो इसने बचपन से देखे थे, एक कामयाब डॉक्टर बनना, लोगों की तकलीफों को दूर करके इन्हें राहत पहुंचाना। पापा आप देखिएगा एक दिन मैं बहुत बड़े डॉक्टर बनूंगी और आपका नाम खूब रोशन करूंगी। गुड़िया बाप के गले में बाहें डालकर लाड से बोली, बिल्कुल मेरा बेटा जरूर एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, हमें भी इसे दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। नुमान साहब हंसकर बोले, उफ पापा मैं आपका इलाज पैसों से थोड़ी करूंगी। गुड़िया बुरा मानकर बोली तो निगत बेगम मुस्कुराकर गोया हुई, अभी तो तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तुम्हें तो काफी साल पढ़ना है, फिर कहीं जाकर डॉक्टर बनोगी। हाँ अम्मी मुझे बहुत सारा पढ़ना है, मैं खुद मेहनत और लगन के साथ पढ़ूंगी। गुड़िया अजम से बोली, सर आपकी फियोंसी आपसे मिलने आई है। वो एक मीटिंग में मसरूफ था जब पीएन ने अंदर आकर तला दी। पीएन की बात सुनकर वहां बैठे डॉक्टर्स ने हमजा को मायनी खेज निगाहों से देखा। हमजा थोड़ा खफीफ हो गया। वो पिछले माह न्यूरो सर्जन की डिग्री लेकर आया था और खुशकिस्मती से पाकिस्तान आते ही इसे एक मशहूर अस्पताल से जॉब की ऑफर हो गई थी जो उसने फौरन कबूल कर ली थी। इस वक्त डॉक्टर्स की मीटिंग जारी थी जब पीएन ने आकर ये बताया। इसे इस वक्त रामीन पर गुस्सा भी आया, भला अस्पताल में मिलने की क्या जरूरत थी। हमजा दिल से बोला। फिर डॉक्टर्स की निगाहों से कतरा कर पीएन से मुखातिब हुआ, इनसे कहो थोड़ी देर बाहर इंतजार करे, मैं फारिग होकर इनसे मिलता हूँ। ये सुनकर पीएन चला गया तो हमजा एक बार फिर डॉक्टर की जानिब मतवज्जो हो गया। जी डॉक्टर,
احتسام آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ناک کی آواز کے ساتھ ہی پی این کا چہرہ بھی دروازے سے نمودار، نوک کی آواز کے ساتھ ہی پی این کا چہرہ بھی دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، فوراً باہر آئیے۔ حمزہ کو آج پہلی بار امین پہ بے تحاشا طیش آیا تھا۔ اس اسپتال میں اس کی نئی جاب لگی تھی اور امین نے اس کی ریپوٹیشن مٹی میں بنانے پر تولی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ڈاکٹر حمزہ آپ اپنی فیونسی سے جا کر مل لیجیے گا، لگتا ہے انہیں بہت ایمرجنسی ہے۔ سینئر ڈاکٹر مشتاق سپاڑ لہجے میں بولے تو حمزہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ جی ڈاکٹر مشتاق ایکسکیوز می، میں ابھی آتا ہوں، حمزہ خفت سے بولا، تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ کہاں ہے وہ محترمہ؟ حمزہ نے پی این سے پھاڑ کھا جانے والی نظروں میں سے پوچھا۔ جی وہ میٹنگ روم میں ہے، پی این منا کر بولا تو حمزہ رامین کی خبر لینے کی غرض سے ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور جو ہی دروازہ کھولا وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور اپنے آپ کو میری فیونسی بنانے کی؟ رامین کی جگہ قندیل کو دیکھ کر حمزہ بھونچا رہ گیا تھا، پھر انتہائی دقت سے اس نے اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کیا۔ کیوں یہاں آنے کے لیے ہمت کی کیا ضرورت ہے؟ اور جہاں تک بات ہے آپ کی فیونسی بننے کی تو کچھ ہی عرصے میں ہماری شادی تو ہونے ہی والی ہے نا؟ قندیل کندھے چاک کر انتہائی اطمینان سے بولی اور اس کا یہ سکون حمزہ کو آگ لگا گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ گھٹیا پلاننگ، کیا تم اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے سے مجھے حاصل کر لو گی؟ حمزہ بری طرح سلگ کر چلا کر بولا، پھر خیال آیا کہ وہ اس وقت ہسپتال میں کھڑا ہے تو اپنی آواز نیچی کر کے مگر غرا کر اس کے قریب آ کر بولا، میں تمہارا گلا دبا دوں گا بے شرم لڑکی، تمہیں اپنی عزت کا پاس ہے نا خیال، مگر میں تمہاری یہ بغیرتی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہاری غیرت اسی میں، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ اپنی منحوس صورت لے جاؤ اور دوبارہ بھول کر بھی میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ بے شرم لڑکی، قندیل طنزیہ مسکرانے والے انداز میں بولے، پھر انتہائی عجیب نظروں سے حمزہ کی آنکھوں میں جھانک کر گویا ہوئی، بے شرم لڑکی، تم نے مجھے بنایا ہے؟ سنا حمزہ حسن، آج جو میں بغیرتی کا لبادہ اوڑے تمہارے سامنے کھڑی ہوں اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، سمجھے تم؟ میں؟ حمزہ نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، دیکھو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، میری تو آج تک کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں رہی۔ میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے، رامین کی محبت کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا ہے، تم یقیناً کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں حمزہ حسن، خیر میں پھر آؤں گی، یہ کہہ کر وہ بڑے سکون سے اس کے قریب سے نکل کر چلی گئی اور حمزہ بے بس سا کھڑا بیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ آج گڑیا نے پہلی بار میک اپ کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس کی کزن شاہینہ نے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا تھا اور سیاہ گھنے چمکدار بالوں پر کیچر لگا کے اسے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پرپل رنگ کے پشوازے اور پاجامے میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، ماشاءاللہ۔ چشمے بد دور، کہیں میری بچی کو آج نظر ہی نہ لگ جائے۔ نگہت بیگم گڑیا کو دیکھ کر بے سختہ بولی تو گڑیا شرما سی گئی۔ ارے خالہ یہ اپنی گڑیا ہے۔ وجاہت گڑیا کے معصوم اور کلی کی طرح پاک حسن کو جس پر شبنم کے قطرے بھی نہیں پڑے تھے دیکھ کر بے سختہ ٹھٹک کر بولا تھا، اوف وجاہت بھائی، اب آپ میرا مذاق اڑانا مت شروع کر دیجیے گا۔ گڑیا منہ بسور کر بولی۔ وجاہت اکثر اسے اس طرح چھیڑا کرتا تھا۔ ہاں وجاہت بھائی آپ پلیز آج کے دن گڑیا کو چھوڑ دیجیے۔ شاہینہ اپنے بھائی سے گڑیا کی حمایت میں بولی تو وجاہت جس کے دل کی دنیا کو بدلنے میں چند پل لگے تھے وہ زیر لب بڑبڑایا، آج کیا، اب تو میں گڑیا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی، تمہارے اسپتال پہنچ گئی، پلیز تم کچھ کرو، اس لڑکی سے جان چھڑاؤ، میری تو ایک پل جیسے سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ رامین کو جب حمزہ نے بتایا کہ قندیل اس کے اسپتال تک پہنچ گئی تو وہ بری طرح پریشان ہوگی۔ حمزہ جانتا تھا کہ رامین اس بات سے کافی ٹینس ہو جائے گی، مگر وہ خود اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ رامین سے چھپانا نہیں پایا۔ وہ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر اب لگتا ہے اسے اس کی زبان میں بات کرنا پڑے گی۔ حمزہ کچھ سوچ کر بولا تو رامین تیزی سے بولی، حمزہ تم اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرو گے، سمجھے؟ اوہ فار گاڈ سیک رامین، وہ لڑکی بے حیا ہے مگر میں نہیں ہوں، میں اپنے خاندان کے ناموس اور اپنے وقار پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ حمزہ مضبوط لہجے میں بولا، پھر رامین سے کہا، اچھا یہ بتاؤ شایان کا بزنس اسٹور سے واپس آ رہا ہے 15 دن بعد؟ رامین مختصر بولے، ٹھیک ہے، پھر شایان سے مشورہ کر کے میں کچھ کرتا ہوں، بس تم ہمت و حوصلے سے کام لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر رامین کو دلاسا دیتے ہوئے بولا تو رامین محض سر ہلا گئی۔ خالہ امی جب مٹھائی سمیت گڑیا کا ہاتھ وجاہت کے لیے مانگنے آئی تو وہ انتہائی حیران رہ گئی۔ ارے گڑیا اب تو میری بھابھی بننے والی ہو، وجاہت بھائی کی دلہن، یہ منہ کھولے کیوں کھڑی ہو، چلو ہم سے شرماؤ۔ شاہینہ خوشی سے بے حال لہجے میں بولی۔ اسے گڑیا بے حد پسند تھی۔ شاہینہ کی بات پر گڑیا نے ہڑبڑا کر اپنا منہ بند
اور آنکھیں نیچے کی جو حیرت کی زیادتی سے کھلی جا رہی تھی۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب اس رشتے سے بہت خوش تھے کیونکہ وجاہت ایک پڑھا لکھا اور آرمی میں کیپٹن تھا۔ گڑیا کے احساسات اس پل عجیب سے ہو رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں، مگر اس نے ممی پاپا سے یہ ضرور کہا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور ڈاکٹر ہر قیمت پر بنے گی۔ خالہ امی اور وجاہت کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ شادی انہوں نے گڑیا کے ڈاکٹر بن جانے کے بعد ہی طے کی تھی۔ یہ سن کر گڑیا مطمئن ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ کے لانچ میں رامین اور حمزہ انتہائی بے قراری سے بار بار دروازے کی جانب دیکھے جا رہے تھے۔ بالآخر شایان کا چہرہ نمودار ہوا تو دونوں کی جان میں جان آئی۔ شایان انہیں دیکھ کر دور سے ہاتھ لایا۔ جب وہ قریب آئے تو حمزہ شایان کے بازو پکڑ کر دانت پیس کر بولا، ارے واہ، کتنی دیر سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم مزے سے خراما ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو۔ ارے بھی کیا ہوا؟ شایان حمزہ کی بے چینی اور رامین کا اترا منہ دیکھ کر حیرت سے بولا، بھیا۔ رامین گلوگیر آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، رامی جانو کیا ہوا؟ اپنی عزیز جان بہن کو اداس دیکھ کر شایان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پلیز رامین، خود پر کنٹرول کرو، دیکھو سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھ کر بولا جو اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ شایان تم گاڑی میں آؤ، میں تمہیں پوری تفصیل دیتا ہوں۔ ہاں چلو۔ شایان فکر مندی سے رامین کو اپنے ساتھ لگائے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب نے خالہ امی کے بے حد اصرار پر گڑیا اور وجاہت کی منگنی کی تاریخ طے کر دی اور اب منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ روز بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ چونکہ گڑیا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا وہ گڑیا کی منگنی بڑی شان سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن نگہت بیگم پڑوسن کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی۔ نعمان صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ گڑیا جو ٹی وی دیکھنے میں مہر تھی، ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو جانے وجاہت، السلام علیکم۔ اچانک ماؤتھ پیس سے وجاہت کی گمبھیر اور جذبات سے بوجھل آواز ابھری تو گڑیا کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ کون؟ وجاہت بھائی، وہ بامشکل تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ ارے مجھے پر اتنا ستم کیوں؟ پلیز بھائی تو مت کہو، صرف وجاہت کو۔ وجاہت دہائی دے کر بولا تو گڑیا بری طرح سٹپٹ آ گئی۔ وجاہت بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، گڑیا اٹک اٹک کر بولی تو وجاہت نے اس کی حالت زار سے محفوظ ہو کر کہکہا لگایا، جس پر گڑیا برا مان کر بولی، آپ بہت برے ہیں۔ جیسا بھی ہوں جانے وجاہت، صرف تمہارا ہوں۔ یہ سن کر گڑیا کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے ہڑبڑا کر فون رکھ دیا۔ ہوں، معاملہ تو واقعی کافی گمبھیر ہے اور سنگین بھی۔ گاڑی میں حمزہ اور رامین نے جب تمام قصہ شایان کے گوشے گزار کیا تو وہ بری طرح الجھ گیا۔ حمزہ، آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ لڑکی ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ تم یاد کرو اچھی طرح سے، کہیں تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں؟ شایان نے حمزہ سے کہا اور بری طرح سے بھڑک اٹھا۔ میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گاڑی کسی درخت سے ماروں۔ پلیز ایسا کرنے سے پہلے مجھے اور رامین کو تاڑ دو، پھر آرام سے تم اپنا شوق پورا کر لینا۔ شایان مصنوعی گھبراہٹ سے بولا تو حمزہ نے اسے تپاتی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے اور یہاں میری زندگی کی خوشیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ گھر میں ڈیڈی اور دادو اپسیٹ ہے، یہاں رامین پریشان ہے، وہاں ہسپتال میں وہ لڑکی میری پوزیشن کو آکورڈ کر رہی ہے۔ میں کیا کروں تو کیا کروں؟ اور بھیا، پاپا کہہ رہے ہیں کہ جہاں رائی ہوتی ہے وہاں پہاڑ بنتا ہے۔ رامین نے بھی مداخلت کی تو حمزہ نے تیش کے عالم میں اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ لو اور سنو، اب چچا جان بھی مجھ سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ حمزہ واقعی بے حد اپسیٹ تھا۔ شایان نے اس کے کندھے کو تھپک کر کہا، تم دونوں بالکل فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، اب میں نپٹتا ہوں اس لڑکی سے۔ ویسے ہے وہ کیسی؟ شکل سے تو بڑی بھولی بھالی لگتی ہے، مگر کرتوت توبہ۔ حمزہ چڑھ کر بولا، ٹھیک ہے، اب جب وہ لڑکی تمہارے گھر یا ہسپتال آئے تو مجھے بلا لینا۔ شایان نے کچھ سوچ کر کہا تو حمزہ نے ہلکا پھلکا ہو کر سر ہلا دیا۔ شایان واقعی اس کے تمام پرابلم سے چٹکے میں حل کر دیتا تھا۔ دونوں چچا زاد تایا زاد تھے اور ان کے درمیان بہت گہری دوستی تھی۔ حمزہ کی ماں کے انتقال کے بعد شایان اور رامین کی ماں نے اسے بہت پیار دیا تھا۔ شایان نے اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور شایان بھی اس پر جان چڑھتا تھا۔ انٹر تک دونوں نے تعلیم ایک ساتھ حاصل کی تھی۔ پھر حمزہ میڈیکل کی لائن کی جانب آ گیا تھا، شایان بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف، اور آج وہ اپنے پاپا کا بزنس بڑی بخوبی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ دلہن بنی گڑیا چاند کو بھی شرما دے رہی تھی۔ آف وائٹ رنگ کی شرارے پر گولڈن رنگ کا کام اور چہرے پر نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ آسمان کی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ نگہت بیگم اپنی بیٹی کو جی بھر کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، کہیں ان کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ دولہا بنا وجاہت فروزی کرتے اور شلوار قمیض سفید شلوار میں نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ پہلو میں بیٹھی گڑیا کے اپنے ہونے کا احساس اسے عجیب سر مستی میں مبتلا کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا ہے ابھی اور اسی وقت تمہیں رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ موقع دیکھ کر وجاہت نے گڑیا کے کان میں سرگوشی کی تو گڑیا بری طرح شرما گئی۔ سب لوگ ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔
सर आपकी फ्योंसी आई है। हमजा तो जैसे इस जुमले के इंतजार में बैठा था, जैसे पीएन ने इस के कमरे में आके इतला दी, हमजा ने फौरन मोबाइल पर शायान को कॉन्टैक्ट किया। हेलो शायान, जल्दी पहुंचो, वो आ गई। हमजा ने बड़ी उज्जलत में बात करके मोबाइल ऑफ किया और पीएन के जरिए से अंदर आने को कहा। अंदर हमजा मुर्ग बिस्मल की माने तो बीचो ताप खा रहा था, मगर बज़ाहिर झील की माने पर सुकून था। कंदील जो ही कमरे में दाखिल हुई तो हमजा तंजिया गोया हुआ, आइए आइए कंदील साहिबा, मुझे आपका ही इंतजार था। अच्छा मेरा इंतजार, तो इसका मतलब है कि आप मुझसे शादी करने पर राजी हैं? कंदील पहले तो इसके ठंडे ठार लहजे पर हैरान हुई, फिर अपनी हैरत छुपाकर बेबाकी से बोली, जी बिल्कुल, अभी काजी साहब आने वाले हैं। हमजा सर लहजे में बोला तो हमजा का इत्मीनान कंदील को अंदर से मुस्तरब कर गया, मगर इसने कमाल जब्त से अपनी कैफियत पर पर्दा डाला। इतने सालों से वो सिर्फ सब्र और जब्त ही तो करती आ रही थी। क्या लेंगी आप, चाय या ठंडा? हमजा के दूसरे जुमले पर वो अच्छी खासी परेशान हो उठी, फिर इसे टटोलती निगाहों से देखकर बोली, आप वाकई मुझसे शादी करने पर रजामंद हैं? आपको क्या लगता है? हमजा ने उल्टा से सवाल कर डाला। देखिए हमजा साहब, आप चाहे राजी हों या ना हो, शादी तो मुझे आपसे ही करनी पड़ेगी। कंदील अजली बेपरवाही से बोली, जो उसकी तबीयत का खासा था। अच्छा तो आप मेरे हाथ पांव बंधवा कर मेरी कनपट्टी पर पस्तौर रखकर मुझसे शादी करेंगी? हमजा तंजी अंदाज में बोला, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो आप ये भी भूल जाए कि मेरे जीते जी रामीन आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी। वो ज़हरखुंद लहजे में बोली तो हमजा को अपनी सब्र की तनाबे बिलाकर छोड़नी पड़ी। ओह शट अप चीप गर्ल, तुम होती कौन ऐसा करने वाली? मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। शौक से दबा दीजिए। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो हमजा बाखूबी समझ गया कि इस लड़की को ना अपनी नस्वानियत की परवाह है और ना ही अपनी जान की। ये लड़की वाकई इसकी ज़िंदगी तहलो बाला करने आई है और बेहद साबित कदम भी है। देखो प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे पास किसने भेजा, तुम्हारा मकसद क्या, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमजा नरम पड़ते हुए बोला। अभी कंदील मजीद कुछ कहती कि अचानक दरवाज़ा नॉक होकर एकदम से खुला। कंदील ने चूक कर दरवाजे की जानिब बैठी। कंदील चूक के दरवाजे की जानिब पीठ थी। इसने चूक कर दरवाजे की सिर में निगाह उठाई तो नौवार्द को देखकर हमजा की आवाज़ कमरे में गूंजी, शयान ये हैं वो मोहतरमा जो मुझसे शादी करने के जुनून में अपनी तमाम शर्म हया को बाला ताक रखकर और ज़ात का नाम बदनाम करने पर तुली हुई हैं। हमजा की इस कड़वी बात पर कंदील के चेहरे पर एक साया सा गुजरा, जिसे शयान की निगाहों ने फौरन भांप लिया था। शयान चलता हुआ कंदील के करीब और इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम शयान है, शयान हैदर, पेशे के एतबार से मैं बिजनेसमैन हूँ। शयान ने सुलत से कहा तो कंदील अपने महसूस अंदाज से बोली, तो मैं क्या करूँ, अगर आप शयान हैदर और बिजनेसमैन भी हैं तो मैडम आप मुझे पसंद कर लें। ये बेचारा तो मंगनी शुदा है, कुछ अरसे में शादीशुदा भी हो जाएगा, मगर मैं बिल्कुल कंवारा हूँ। शयान मज़े से बोला तो कंदील एकदम जज्बर सी होगी, जबकि हमजा को शयान के गैर संजीदा अंदाज पर गुस्सा आने लगा। शयान तुम ज़रा वार्ड का चक्कर लगा कर आओ। शयान ने हमजा की बात दरमियान में तोड़कर कहा तो हमजा ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकल गया। अब बोली मिस कंदील। शयान कंदील के से पूरी तरह मतवज्जो होकर बोला, फिरोजी और पिंक इम्तिजाज के काटन के सूट में सादा सी बालों की चुटियां बनाए वो कहीं से कोई शातिर मकाल लड़की नहीं लग रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कंदील ने चढ़कर कहा। तो शायान दुबदू बोला, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें। कितनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, जैसे झरने बह रहे हो। बस कीजिए मिस्टर, मैं इन बातों से मुतासर होने वाली लड़की नहीं हूँ। फिर किस किस्म की लड़की हैं आप? आपसे मतलब तो प्लीज़ मुझसे मतलब रखिए ना। आप इंतहाई छिछोरे इंसान हैं, जैसा भी हूँ आप सिर्फ आपका बनकर रहूँगा। आप, कंदील ने तिल मिलाकर अपनी शहादत की उंगली की इसकी जानिब उठाई, मगर ज़बान किंग हो गई। बड़ी बेबसी से इसने अपनी उंगली को नीचे किया। हमजा को बता दीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। ये कहकर कंदील इंतहाई सराज से कमरे से बाहर निकल गई और बाहर हमजा पिलर की ओर में खड़ा कंदील के बाहर निकलने का मुंतज़िर था। जैसे वो बाहर निकली, हमजा गड़प से अंदर आया और इंतहाई बेताबी से बोला, क्या हुआ, क्या कहा इसने? मेरे भाई थोड़ा सब्र से काम लो, बस अब तुम चैन की नींद सो। ये लड़की इस मैदान की खिलाड़ी नहीं है, बहुत आसानी से मेरे काबू में आ जाएगी। शायान ने हमजा के कंधे पर हाथ रखकर बोला तो हमजा ने इम्तनान की गहरी सांस खींचकर फिजा में खारिज की। क्या हुआ कंदील बेटा? मैं देख रही हूँ जब से तुम ऑफिस से आई हो कुछ खोई खोई और परेशान हो, सब खैरियत है ना? अम्मा कंदील को देखकर गोया हुई तो वो बेसख्ता चूंकि, नहीं अम्मा, कोई ख़ास बात नहीं है, ऑफिस में तो छोटी छोटी परेशानियाँ चलती रहती हैं, परेशान मत हो, मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। कहकर कंदील अपने कमरे में आ गई और जले पाँव की बिल्ली की माने इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। और मेरे खुदाया क्या करूँ, वो लड़का कहाँ से कूद पड़ा, मगर जो भी हो मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी, कंदील खुद से बोली। फिर फ्रेश होने की गर्ज से बाथरूम में चली गई। अगले हफ्ते से गुड़िया के कॉलेज की क्लासेस शुरू होने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। शाहिना कि इसकी बेकरारी देखकर इसको छिड़े जा रही थी, मगर मैं तो कहती हूँ भावा जी ये डॉक्टरी छोड़ो और मेरे भाई की दुल्हन बनकर जल्दी से हमारे आंगन में उतरो।
شاہانہ پلیز مذاق میں بھی ایسا مت کہنا، تم تو جانتی ہو نا کہ ڈاکٹر بننا میری زندگی کی اولین خواہش ہے۔ گڑیا جذباتی ہو کر بولی تو شاہانہ اس کا جنون دیکھ کر چند ثانیے کے لیے خاموش سی ہوگی، پھر کچھ سوچ کر بولی گڑیا خواب دیکھنا اچھی بات ہے اور ان کی تکمیل کے لیے جستجو اور محنت کرنا اور زیادہ اچھا، مگر تم ڈاکٹر بننے کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ تم انشاءاللہ ڈاکٹر ضرور بنو گی، مگر خدا کے لیے شاہینہ کوئی غلط الفاظ منہ سے مت نکالنا۔ ہاں ڈاکٹر بننا میری لیے زندگی اور موت کا سوال ہے اور میں اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے ہر قربانی دے ڈالوں گی۔ گڑیا اتنی مضبوط اور بے لچک انداز میں بولی تو شاہینہ نے خاموش رہنے میں ہی آفے جانی۔ ہیلو مس قندیل، کیسی ہیں آپ؟ وہ فائل پر جھکی اہم نکات نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک اس کے قریب سے آواز ابھری۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ فقط اتنا ہی بول پائی۔ کیوں جناب، کیا ہم آپ سے ملنے نہیں آ سکتے؟ آپ بھی تو وقت بے وقت حمزہ کے گھر اس کے ہسپتال میں چلی آتی ہیں۔ شایان اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہو کر بولا تو قندیل نے اپنے آپ کو بمشکل سنبھالا اور اس شخص کی جانب دیکھا جو اب اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، جس کی مقناطیسی آنکھیں اندر ہی اندر اسے پزل کر دیا کرتی تھی۔ مسٹر شایان، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے آفس آ کر آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے اور حمزہ کی زندگی سے دور جانے پر مجبور کریں گے تو یہ سب آپ کی بھول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ قندیل مضبوط انداز میں بولی تو شایان بڑے دل نشین انداز میں مسکرا کر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ڈرانے دھمکانے ہرگز نہیں آیا۔ دوسری بات کا جواب ہے کہ آپ جب حمزہ کی زندگی میں ہے ہی نہیں تو دور جانے کا کیا سوال؟ حمزہ کی زندگی میں صرف میری بہن رامین ہے۔ اوہ، تو آپ رامین کے بھائی ہیں؟ قندیل یہ سن کر طنزیہ لہجے میں بولی، جی میں رامین کا بھائی ہوں اور حمزہ میرا صرف کزن ہی نہیں میرا دوست بھی ہے۔ آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں جبکہ اسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں؟ آپ پلیز یہاں سے جائیے، مجھے کام کرنا ہے، میں اپنے سوال کا جواب لے کر جاؤں گا۔ میں آپ کو کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آپ کو بتانا ہوگا مس قندیل، آپ یہاں سے چلے جائیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شایان کرسی پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ قندیل نے اسے تپتی نگاہوں سے دیکھا۔ مینو رنگ کے شلوار سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سادی سی چٹیاں بنائی جس کے بل سے 2-3 لٹیں نکل کے اس کے چہرے سے چھیڑخانی کر رہی تھی، آنکھوں پر پراسرار سی خاموشی لی۔ یہ لڑکی اسے بہت خاص لگی۔ دیکھیے محترمہ، اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے، اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ شایان نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا تو قندیل نے انتہائی ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں، آپ نے خدمت خلق کا کوئی ادارہ کھول رکھا ہے کیا؟ مگر یہ سن لیں، مجھے بھیک اور خیرات نہیں چاہیے۔ اور حمزہ سے آپ کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ بھیک اور خیرات نہیں، وہ دو بدو بولا تو قندیل نے بڑی بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ کچل ڈالا۔ اس کی کچھ ڈالا، آنکھوں کی سطح پر ہلکی سی نمی اتری، مگر قندیل نے بڑی سراحت سے اپنا سر نیچے چکا لیا۔ شایان نے اس کی چمکدار سیدھی مانگ کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اینی ویز، ہماری جلد ہی ملاقات ہوگی۔ شایان کی آواز پر بھی قندیل نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ چند ثانیے سے دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈھک بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قندیل نے نہ جانے کب کی رکی ہوئی سانس فضا میں خارج کی۔ شایان بڑے مزے سے رامین اور حمزہ کو آج کی روحتاس سنا رہا تھا۔ یار واقعی تو کمال کا انسان ہے، وہ لڑکی کسی سے بھی نہیں ڈرتی اور تجھ سے گھبرا گئی؟ حمزہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا تو شایان نے دل نشین انداز میں کہا، بس میرے یار، آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے۔ ہاں بھیا، آپ اس لڑکے سے جلدی ہی ہماری جان چھڑائیں۔ رامین روٹھے انداز میں بولی، ارے میری بہن، جب تک تیرا بھائی زندہ ہے تیری خوشیوں کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا۔ شایان پیار بھر لہجے میں بولا، یار اس لڑکی نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ حمزہ نے کہا، تم لوگ ذرا صبر سے کام لو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بڑی شاطر اور گھنی لڑکی ہے۔ نہیں حمزہ، وہ لڑکی شاطر نہیں ہے، یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اچانک ذہن کے پردے پر قندیل کا چہرہ لڑایا تو شایان سوچ کر بولا، مگر یار ایک شریف اور باحیا لڑکی ایسی گھٹیا اور اچھی حرکت کبھی نہیں کر سکتی جو یہ لڑکی کر رہی ہے۔ ڈیڈی اور دادوں کے پاس آ کر کہنا کہ حمزہ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور بڑی بے باکی سے ہسپتال میں آ کر میری فیونسی کہہ کر مجھ سے ملنا۔ حمزہ بدگمانی سے بولا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے اور جو اس نے اپنے دل میں چھپا کر رکھی ہے، اور وہ وجہ میں ضرور جان کر رہوں گا۔ شایان مضبوط انداز میں بولا۔ اندھیرے کمرے میں تکیہ منہ پر رکھے وہ جاگ رہی تھی یا سو گئی تھی، اماں کو معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کمرے کی بتیاں جلائیں تو پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ قندیل نے بے ساختہ کھٹکے کی آواز پر تکیہ منہ سے ہٹایا۔ قندیل، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، دونوں وقت جب ملتے ہیں تو سونا نہیں چاہیے، اماں خلاوت سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی قندیل کونیوں کے بل اٹھ بیٹھی، اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بنا کر اماں سے بولی، بس تھوڑا سر میں درد ہے اس لیے کچھ دیر کو آنکھ لگ گئی ہے، اماں کو نہیں بتاؤ گی کیا پریشانی ہے تجھے؟ اماں سے پیار کرتے ہوئے بولی تو یکدم قندیل کی آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا گئے۔ وہ بے ساختہ اماں کے سینے سے لگ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ اماں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، ورنہ قندیل چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرانے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو خود ہی چپ ہو گئی۔ اچھا اب بتاؤ، وہ کون سی بات ہے جس نے میری قندیل کو بجھا کر رکھ دی ہے؟ اماں نے اس کے گالوں پر آنسو کی لکیریں اپنے پلو سے صاف کرتے ہوئے گویا ہوئی تو
چند ثانیے کے لیے قندیل خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اماں وہ مجھے مل گیا ہے جس کی تلاش میں سالوں سے کر رہی تھی۔ کون وہ؟ اماں نہ سمجھی سے بولی، وہی جس کی بدولت آج میں بالکل تنہا رہ گئی، جس کی وجہ سے میں تباہ ہوگی، جس کی وجہ سے آج میں دھکے کھا رہی ہوں۔ کون؟ حمزہ؟ اماں نے بولی تو قندیل نے محض ہلا دیا۔ بہت دیر تک اماں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بولیں تو کیا بولیں، پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد وہ گویا ہوئی، تم نے کیا سوچا ہے بیٹا؟ جس طرح سے اس نے میری خوشیوں کو، میرے چین و سکون کو چھینا ہے، اسی طرح میں بھی اس کا سب کچھ چھین لوں گی۔ قندیل زہرخند لہجے میں بولی تو اماں پریشان ہوگی، مگر بیٹا اماں پلیز۔ اس نے اماں کی بات درمیان میں قطع کی، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اماں سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ گڑیا کی کلاسیں شروع ہونے سے ٹھیک 2 دن پہلے سے تیز بخار ہو گیا تھا۔ نگہت بیگم نعمان صاحب کی تو گویا جان سولی پر اٹک گئی تھی۔ خالہ امی اور شاہینہ بھی اس کی پٹی سے لگی ہوئی تھی۔ وجاہت بھی روز چکر لگا رہا تھا، مگر بخار کی شدت میں کمی نہیں ہو رہی تھی۔ گڑیا کو جب بھی تھوڑا بہت ہوش آتا وہ گھبرا کر کہتی، امی میری کلاسیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، پلیز ڈاکٹر سے کہیں کہ مجھے جلدی ٹھیک کر دے۔ گڑیا جانو تم فکر مت کرو، تھوڑے دن کی کلاسز مس ہو جائیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم جلدی کور کر لو گی، بس اس وقت تم ذہن پر کوئی بوجھ مت ڈالو۔ نعمان صاحب اس پر جھکے اسے پیار کرتے ہوئے بولے تو گڑیا نے ایک بار پھر نقاہت کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپا میری بچی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ نگہت بیگم نے رونے والے لہجے میں بولی تو خالہ امی نے بھی انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، ارے بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہوگی میری بہو، بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قندیل آفس آئی تو چپڑاسی نے سنایا کہ اسے چپڑاسی نے بتایا کہ اسے باس بلا رہے ہیں۔ وہ پہلی فرصت میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بڑے پرپتاک انداز میں ملے۔ ارے بھائی آئیے مس قندیل پلیز بیٹھیے۔ اپنے باس کی اس قدر خوش اخلاقی دیکھ کر وہ حیران تھی، کیونکہ وہ خاصے چڑچڑے واقع ہوئے تھے۔ بات دراصل یہ ہے مس قندیل کے میرے دوست کے بیٹے کی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ مینیجر کی پوسٹ خالی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی محنتی اور دیانتدار انسان چاہیے، تو مجھے تمہارا خیال آ گیا، وہاں تمہاری سیلری بھی ڈبل ہوگی اور دیگر مراد بھی ملیں گے۔ باس کی بات سن کر قندیل کو اپنی خوش نصیبت یقین نہیں آ رہا تھا۔ واقعی سر وہ لوگ مجھے اکاؤنٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پر رکھ رہے ہیں؟ قندیل فرتے جذبات میں بولی، ہاں بھائی بالکل دے رہے ہیں، میں شاکر سے کہہ کر تمہارے تمام ڈیوز کلیئر کروا دیتا ہوں، تم کل ہی وہاں جوائن کر لو، میں تمہیں ایڈریس دیتا ہوں۔ بہت سہولت سے بولے تو قندیل نے خوشی سے لربیز لہجے میں کہا، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ حمزہ نے دادو اور ڈیڈی کی منت سماجہ کر کے شادی کی تاریخ لینے رامین کے گھر بھیج دیا تھا، اور وہاں شایان نے اپنے والدین کو خوب سمجھا بجھا دیا تھا کہ ایک اجنبی اور جھوٹی لڑکی کی باتوں میں آ کر آپ کیوں ان دونوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ بالآخر اگلے چاند کی پہلی تاریخ کو شادی کا دن ٹھہر گیا۔ رامین اور حمزہ بہت خوش تھے، مگر دل میں خوف تھا کہ قندیل کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ آج موسم صبح سے ہی خوشگوار تھا۔ قندیل کو نئی کمپنی جوائن کیے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہاں کے ماحول سے کافی مطمئن تھی۔ وہ کافی دل جمی سے کام کر رہی تھی۔ آفس سے واپسی پر وہ طارق روڈ اتر گئی۔ اس سے اماں اور اپنے لیے کچھ کپڑے لینے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اور ہوا نے قندیل کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ مغل سے ایک دکان میں داخل ہوئے، دکاندار سے کاٹن کے مختلف پرنٹس نکلوانے لگی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ سامنے گئی تو جویلری کی دکان میں حمزہ اور رامین کو انتہائی خوشگوار انداز میں داخل ہوتے دیکھا۔ حمزہ خوش دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ کپڑا وہیں چھوڑ کر جویلری کی دکان کی جانب آگے اندر داخل ہوئے تو وہ دونوں سامنے ہی سے شو کیس میں زیور دیکھتے نظر آ گئے تھے۔ رامین منہ دکھائی میں، کیا لوگی تم خود ہی پسند کر لو۔ حمزہ کی پیار بھری آواز قندیل کے کان سے ٹکرائی تو وہ چند قدم اور آگے بڑھی۔ اب وہ ان کے بالکل پشت پر کھڑی تھی۔ اور تو شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قندیل کی زہر خند آواز پر دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ قندیل کو سامنے پا کر دونوں کے چہرے پر کچھ دیر پہلے روشنیاں بکھیر رہے تھے یکدم بجھ گئے۔ تم یہاں بھی نازل ہو گئی؟ حمزہ دانت پیس کر بولا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو حمزہ حسن، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم ہوتی کون ہو اس شادی کو روکنے والی؟ حمزہ کی شادی ہوگی تو صرف میری بہن رامین سے۔ عقب سے شایان کی غصیلی آواز ابھری۔ وہ گاڑی کو پارک کرنے گیا تھا، اس لیے ان لوگوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ قندیل نے مڑ کر شایان کو دیکھا۔ وہ آج پہلی بار اسے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ جب میری شادی حمزہ سے ہو جائے گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ہوتی کون ہوں۔ قندیل شایان کو خاطر میں لائے بغیر رامین کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، اور رامین کی یہ حالت شایان کو مزید اشتعال دلانے کے لیے کافی تھی۔ حمزہ رامین تم آرام سے شاپنگ کرو، میں اس لڑکے سے نپٹتا ہوں۔ یہ کہہ کر شایان نے اس کی کلائی پکڑی اور زبردستی باہر لے آیا۔ چھوڑو جنگلی انسان۔ ہاتھ میں پڑی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر قندیل کی کلائی میں پیوست ہو گئی تھی۔ گھبراہٹ تکلیف میں قندیل چلا کر بولی، مگر شایان نے جیسے کانوں میں تیر ڈال رکھا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پارکنگ کی طرف لے آیا۔ ارد گرد گزرتے راہگیر بھی یہ تماشا دیکھنے رک گئے تھے، مگر آج کل کے حالات کے پیش نظر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ شایان سے قندیل کا ہاتھ چھڑواتا۔ شایان نے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ اترتی، شایان تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں
کہاں جا رہی ہو مجھے لے کر؟ وہ میں کہتی ہوں گاڑی روکو گاڑی، وہ چلا کر بولی، مگر شایان انتہائی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قندیل نے کافی ہاتھ چلائے شایان کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ گاڑی اب شہر سے نکل کر سنسان جگہ پر آ گئی۔ پھر فلیٹوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ شاید کوئی نیا علاقہ تھا۔ ایک فلیٹ کے کمپاؤنڈ میں آ کر شایان نے گاڑی روکی اور پھر دوسری جانب کا دروازہ کھول کر اس سے ایک بار پھر گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر لے آیا۔ فرسٹ فلور پر بنے ایک فلیٹ کے دروازے پر اس نے دستک دی تو ایک لڑکا نمودار ہوا۔ ارے شایان تم! پھر جب اس کی نگاہ قندیل پر پڑی تو خاموشی سے رستے سے ہٹ گیا۔ شایان نے اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا، بستر پر دھکیل دیا اور باہر جا کر لاک کر دیا۔ شایان نے یہ سب اتنا افراتفری میں کیا کہ قندیل کے حواس پوری طرح جاتے رہے تھے۔ اس نے بری طرح دروازہ پیٹ ڈالا مگر جواب نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شایان اندر داخل ہوئے۔ اس کے چہرے کا پتھریلا پن اور بھینچے ہونٹ قندیل کو سما رہے تھے۔ قاضی صاحب اور گواہ کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اگر سیدھی شرافت سے نکاح نامے پر سائن نہیں کیے تو تمہاری اماں کل کا سورج نہیں دیکھے گی، انتہائی سنگ دلانہ انداز میں کہہ کر شایان یہ جبکہ قندیل بھونچا کر رہ گئی تھی۔ وہ پھر 15 منٹ بعد ہی وہ قندیل سے قندیل شایان بن گئی۔ اپنی بے بسی پر اور شایان کے اس ظلم پر وہ پتھر کی ہو گئی۔ شایان جب دوبارہ کمرے میں آیا تو انتہائی طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر بولا، اب کرو تم حمزہ سے شادی، اب دیکھتا ہوں میں تم کس طرح رامین اور حمزہ کی شادی رکواتی ہو۔ شایان کے ذہن میں بجے الفاظ نے بھی قندیل کے ساکت وجود پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ وہ ابھی تک بیٹھی رہی۔ شایان کا خیال تھا کہ وہ چیخے گی، چلائے گی نہیں، کہ اپنے ناخنوں سے اس پر حملہ کر دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب کافی دیر یوں ہی بیٹھے ہوئے ہو گئی تو شایان کی آواز گونجی، گھر چلنا ہے، یہاں پہ سہاگ رات منانی ہے۔ اس پل قندیل بری طرح چونکہ اس نے خالی نگاہوں سے شایان کو دیکھا تو شایان اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تو میں گھر چھوڑ دوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل آیا۔ قندیل کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دوست تو انہیں تنہائی فراہم کر کے باہر چلا گیا تھا، جس کی بیوی آج کل اپنے میکے لاہور گئی ہوئی تھی۔ 15 منٹ گزر چکے تھے مگر قندیل باہر نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اندر جائے، ایک دم چھن سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب لپکا تو قندیل نے شو پیس سے ڈریسنگ کے آئینے کو توڑا اور آئینے کا ٹکڑا اپنی کلائی میں پھیرنا ہی چاہتی تھی کہ شایان چیتے کی تیزی سے قندیل پر جھپٹا اور کانچ اس کے ہاتھ سے لے کے ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ قندیل تھپڑ کی تاب نہ لا کر صوفے پر جا گری۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی، اپنی جان لینے چلی تھی؟ شایان نے بھپر کر اس کے دونوں بازو کو جھنجھوڑا تو قندیل گویا بلاسٹ ہو گئی۔ ہاں جان لے رہی تھی تاکہ تم لوگ سکون سے رہو، رامین اور حمزہ کا گھر بس جائے، تمہیں اطمینان مل جائے۔ مجھے سکون نہیں چاہیے؟ کیا پھولوں کی راہگزر صرف تم لوگوں کے لیے ہے؟ میرے دامن میں کیا صرف کانٹے ہیں؟ غم کے کانٹے، بے سکونی اور اضطراب کے کانٹے، جدائی کے کانٹے، بدنامی کے کانٹے، بے حیائی اور بے شرمی کے کانٹے۔ بولو، جواب دو، کیا ایسے زندگی کی خوشیاں پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ بولتے بولتے قندیل کا سانس اٹکنے شروع ہو گیا تھا۔ شایان چپ چاپ کھڑا اسے دیکھے گیا تھا، جو اسے بالکل نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ پھر یکدم وہ یوں خاموش ہوئی جیسے چابی کے کھلونے کی چابی ختم ہو جانے پر وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور دوپٹہ زمین سے اٹھا کر سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے گھر جانا ہے۔ گڑیا کا بخار اب پوری طرح سے اتر چکا تھا، البتہ کالج میں کلاسز شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن گڑیا کو کالج جانا تھا۔ وہ ایکسائٹڈ بھی ہو رہی تھی اور نروس بھی۔ پاپا اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف اسٹوڈنٹ گوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنی کلاس کے بارے میں کسی سے پوچھے۔ تقریباً 10 منٹ اسی کشمکش میں گزر گئے۔ کسی سے پوچھے، اسے لڑکوں کا گروپ دکھائی دیا جو شکل سے اس سے شریف معلوم ہو رہے تھے۔ وہ دل کرا کر اس کے طرف ان کے قریب چلی آئی۔ سنیے، کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں ہے؟ ان میں سے سب سے چلبلا لڑکا فوراً آ گیا۔ ہاں بالکل بتائیں گے۔ راہیل تم لوگ کنٹین چلو، میں اور سہیل انہیں کلاس تک پہنچاتے ہیں۔ اوکے حمزہ جلدی آ جانا۔ اس کا گروپ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ گڑیا اور ان دونوں لڑکوں کی سمت میں کالج کی ایک نسبت سنسان کونے میں آ گئی۔ یہ ہے آپ کی کلاس۔ لڑکی لکڑی سے بنے ایک کمرے کی طرف اس لڑکے نے اشارہ کیا تو گڑیا تھینک یو کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں خاصا اندھیرا تھا۔ وہ پزل سی ہو گئی، ارے میڈم آپ اندر تو جائیں، یہاں آپ کا کلاس روم ہے۔ وہ لڑکا پھر بولا تو گڑیا نے ہمت کر کے 2 قدم آگے بڑھائے، مگر یہ کیا؟ باہر سے ایک دم کنڈی بند کرنے کی آواز آئی۔ میڈم یہ کانفرنس روم ہے، آپ تھوڑی دیر یہاں آرام کیجیے، ہم کنٹین سے ہو کر آتے ہیں۔ ویسے میں حمزہ حسن ہوں، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ، اور نئے اسٹوڈنٹ کی ریگنگ کرنا میرا کام ہے۔ باہر سے آتی آواز نے گڑیا کو بری طرح سے حواس باختہ کر دیا۔ دیکھیے حمزہ صاحب پلیز دروازہ کھول دیجیے، مجھے یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دل گھٹ رہا ہے۔ مگر گڑیا کی آواز لکڑی کے دروازے میں دب کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین پر گرتی چلے گی۔ وہ گرتی پڑتی گھر میں داخل ہوئی تو اماں اس کے حالت دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ قندیل میری بچی کیا ہوا ہے اماں؟ گڑیا ایک بار پھر ٹوٹ گئی، چکنا چور ہوگی، رزا ہو گیا۔ اماں آج پھر مجھ پر ظلم ہو گیا، یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی کہ مجھے اپنی غوش میں لے کہتے کہتے قندیل غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ قندیل میری بچی، میری گڑیا۔ اماں اس کی حالت ذات دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے اس لڑکے سے نکاح کر لیا، تم پاگل تو نہیں ہو گے؟
حمزہ نے اس پر چیخ کر بولا حمزہ صاحب سچویشن تمہارے سامنے، وہ تمہاری شادی رکوانے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہی تھی، اس کے پر کاٹنے کے لیے ضروری تھا۔ شایان سنجیدگی سے بولا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے۔ حمزہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بولا تم فکر مت کرو، بس شادی کی تیاری کرو، اب یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تھینکس یار تو ہماری شادی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ حمزہ بولا تیرے ساتھ میری پیاری بہن کی خوشیاں بھی شامل ہیں۔ شایان نے کہا وہ آفس آ رہی ہے؟ حمزہ نے اس سے پوچھا نہیں آج وہ آفس نہیں آئی، میں نے اس کے ایم ڈی سے کہہ کر اپنی کمپنی میں اس لیے رکھا تھا کہ میں اس پر نظر رکھ سکوں۔ یا شایان کہیں ہم انجانے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ حمزہ سوچ کر بولا پھر مزید گویا ہوا، مانا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی، بہت بولڈ انداز میں مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کرتی تھی، مگر پھر بھی ایک جھجک تھی اس لڑکی میں۔ یکدم شایان کی نگاہوں میں اس کا سراپا گھوم گیا جب وہ اپنی کلائی کی نس کاٹنے والی تھی۔ شایان اچانک بے چین ہوا تھا، مگر اس کی یہ بات حجاب کے دائرے میں تو ہرگز نہیں آتی، تم سے شادی کرنے کی رٹ لگانا پھر تمہارے گھر آ کر سب سے کہنا کہ تم اس میں انوالو تھے۔ شایان کچھ الجھ کر بولا وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اسے میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، ورنہ ہم بھی پرکھ کر نگاہ رکھتے ہیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے۔ حمزہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ وہ یکدم شایان کو اس کی ہڑبڑاہٹ یاد آ گئی جو اکثر اسے اپنے سامنے پا کے اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ تم ان باتوں کو چھوڑو اور شادی کی تیاریاں کرو، صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ شایان سر جھڑک کر بولا، مگر کوئی چبھن اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ گڑیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ نعمان صاحب کالج کے 2 بار چکر لگا چکے تھے، مگر باہر بیٹھا چوکیدار ان کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ کالج تو 4 بجے بند ہو گیا، کیونکہ ابھی نیا سیشن شروع ہوا تھا، لہٰذا اسٹوڈنٹ بھی چلے گئے تھے۔ شام کے دھند لگ کے جب گہرے پڑنے لگے تو نکہت بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولتے چلے گئے۔ بیٹی کی گمشدگی پر وہ عدم ہوئی جا رہی تھی۔ خالہ امی کو بھی خبر ہو گئی تھی، وہ شاہانہ اور وجاہت کو لے کر آ گئی تھی۔ شومی قسمت آج بدحواسی میں گڑیا اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ ارے کوئی میری گڑیا میری قندیل کو واپس لا دو، نکہت بیگم دھائیاں دے رہی تھی۔ تقریباً رات 8 بجے کالج کے پرنسپل کا فون آیا کہ گڑیا بے ہوش حالت میں کانفرنس روم میں پائی گئی ہے۔ وہ تو اتفاق سے چپراسی کسی کام سے اندر آئے تو ایک لڑکی کو بے ہوش پایا۔ نعمان صاحب اور وجاہت بھاگے کالج پہنچے۔ گڑیا کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے سیدھا اسپتال لے۔ آکسیجن کی کمی اور ذہنی دباؤ کی بدولت وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے گڑیا کا چیک اپ کر کے کہا تو نعمان صاحب اور نکہت بیگم کی جان میں جان آئی، مگر وجاہت اور خالہ کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ جب گڑیا کو ہوش آیا تو اس نے تمام سچائی سب کے سامنے رکھ دی۔ پرنسپل صاحب آپ اس حمزہ نامی لڑکے کو فوراً سزا دیں، اسے کالج سے نکال دیں۔ نعمان صاحب نے غصے سے بولے دیکھیں نعمان صاحب، ہمارے کالج میں ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، صرف ایک لڑکے کا نام حمزہ تو نہیں ہے، اور بھی لڑکے اس کے نام کے ہیں۔ پرنسپل صاحب سنجیدگی سے بولے مگر میری بیٹی اس لڑکی کو شکل سے پہچان لے گی۔ نعمان صاحب اب آپ بات کی نزاکت کو سمجھے، آپ کی بیٹی پوری 8 گھنٹے سے روم میں بند رہی۔ اگر یہ بات کالج میں کھلتی ہے تو ایک طرف ہمارے کالج کی امیج خراب ہوگی اور دوسری طرف لڑکی کی بدنامی الگ ہوگی۔ کون کرے گا وہ اس کمرے میں تنہا، کون یقین کرے گا کہ اس کمرے میں تنہا تھی؟ پرنسپل صاحب کی بات پر گڑیا کو لگا تھا جیسے اسپتال کی چھت ان کے اوپر آن گری ہو۔ نعمان صاحب کے کندھے یکدم جھک گئے تھے، ایک دم سے بوڑھے نظر آنے لگے تھے، جبکہ وجاہت سرخ چہرے لیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ 3 دن بعد خالہ امی نے بنا کسی شرمندگی کے انگوٹھی واپس کر دی۔ نعمان صاحب بیٹی کی اجاڑ زندگی کو نہ دیکھ سکے اور صرف 2 ماہ بعد ہارٹ فیل کی بدولت اپنے خلقے کی سے جان ملے۔ گڑیا کو تو جیسے چپ لگی تھی، وہ ایک بے جان گڑیا تھی جسے نہ وہ ہنسنا بولنا آتا تھا، نہ اٹکلیاں کرنا۔ نعمان صاحب کی خالہ زادہ بہن جو کہ بیوہ تھی، وہ اپنی بھاوج کی تنہائی بانٹنے کی خاطر اس کے پاس آ گئی۔ نکہت بیگم اور گڑیا کا وہ بے حد خیال رکھتی تھی۔ 2 سال بعد نکہت بیگم بھی ایک رات ایسی سوئیں کہ صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ گڑیا کی چیخوں سے در و دیوار ہل گئے، مگر نکہت بیگم کی ابدی نیند نہیں ٹوٹی ہے۔ خالہ امی نے پلٹ کر خبر تک نہ لی، سب رشتے ناطے ٹوٹ گئے، بس گڑیا کے لیے اماں کا واحد سہارا تھا جسے وہ کسی طور پر گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ 3 دن بعد جب قندیل کا بخار ٹوٹا تو اس نے ساری بات اماں کے گوشے گزار کر دی، یہاں تک کہ شایان نے اس سے جو زبردستی نکاح کیا تھا وہ بھی بتا دیا۔ اب اماں سر تھامنے متفرق انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گڑیا بیٹی تم یہ معاملہ اللہ کے ثبوت کر دیتی، تم یہ کیسے بھول گئی؟ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، یہاں عورت کا اپنا نازک وجود کسی طرح سینت کر رکھنا پڑتا ہے، اس کی کس قدر حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنی عزت کے نگینے کو بچانا کس قدر گھٹن ہے، یہ سب باتیں تمہارے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ تو میں کیا کرتی؟ اماں انتقام کی آگ مجھے چین سے جینے نہیں دے رہی تھی، مجھے ابھی بھی نفرت حمزہ حسن سے، اس کی ساری خوشیاں چھین لینا چاہتی ہوں جس طرح سے اس نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ یہ کہہ کر وہ پھڑ کر رونے لگی تو اماں نے اسے گلے لگا لیا۔ 1 ہفتے بعد قندیل آفس آئی تو اس سے یہ سنایا گیا کہ بدین میں موجود فیکٹری کے اکاؤنٹنٹ سیکشن میں کوئی گھپلا ہو گیا، لہٰذا وہاں جا کے اسے جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔ مگر ضمیر صاحب میں ابھی بیماری سے اٹھی ہوں، اتنا لمبا سفر میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ الجھ کر بولی میڈم آپ فکر مت کریں، ہم آپ سب کے لیے سپر لگژری کار بھیجیں گے، بس 3 دن کی تو بات ہے۔ ضمیر صاحب اسے کنونس کرتے ہوئے بولے تو وہ خاموش ہو گئی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اسے اس جاب سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، اور یہ جاب وہ کسی قیمت پر گوانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن
2-3 जोड़े लेकर वो अम्मा से इजाज़त लेकर बदीन के लिए निकल पड़ी। आज रामीन और हमजा की रस्में मेहंदी थी, हर तरफ हर बोर्डिंग मची हुई थी। शयान ने जानबूझकर बहाने से कंदील को कराची से बाहर भेज दिया था ताकि ऐन वक्त पर वो रंग में भंग न डाल सके। ढेर सारे काम निपटा कर वो थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करने की गर्ज से बिस्तर पर लेटा तो यकदम इसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर ड्राइवर पीर बख्श का नाम था जो कंदील को लेकर बदीन गया था। हाँ पीर बख्श बोलो मैडम, और तुम पहुंच गए बदीन? वो साहब मैडम न जाने किधर खो गई हैं। पीर बख्श घबराई हुई आवाज में बोला तो शयान को अपने असाब खींचते हुए महसूस हुए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ गुम हो गई मैडम? वो लेटे से यकदम उठ बैठा। वो साहब गाड़ी में थोड़ी खराबी हो गई थी मैडम भी नीचे उतर आई। घना जंगल और दरख्त वगैरह देखकर बोली मैं अंदर से देखकर आती हूँ। साहब मैंने मना भी किया कि इंसान अंदर जाकर जंगल का रास्ता भूल जाता है मगर वो ना मानिए। ड्राइवर में मना कर बोला ओ माय गॉड, कंदील जंगल में चली गई? वो घबराकर खुद से बोला। मोबाइल बंद करके एक लम्हा भी ज़ाया किए बिना गाड़ी की चाबी लेकर बाहर के जाने भागा। ओ मेरे खुदा, अगर इस सरफरी लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कंदील तुम कहाँ चली गई हो? इंतहा रश ड्राइविंग करता शयान दिल में मुखातिब था। वो जल्द जल्द इस मुकाम पर पहुंचना चाहता था जहाँ से कंदील गायब हुई थी। इसने परेशान होकर आसमान की जानिब देखा तो थका मांदा सूरज अब गुरूब की तैयारियों पर था। आसमान की वसतों में फैली नन्ही मुन्नी किरणें भी दम तोड़ रही थी और रात की स्याही ने आसमान की कोनों पर अंधेरा बखेरना शुरू कर दिया था। रात होने वाली थी। जंगल में अंधेरा काफी बढ़ गया था। कहीं कोई जंगली जानवर कंदील को नुकसान न पहुंचाते। वो बाआवाज खुद से बोला और गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। गाड़ी इस पल हवाओं से बातें कर रही थी। अम्मी भैया कहाँ है? मैंने इनके कमरे और बाथरूम में देखा, वो कहीं नहीं है। शाम होती ही रामीन का घर नूर बन गया था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल और मेहंदी की तैयारी रोज पति। इस पर रामी ने सोचा कि वो शयान के कपड़े इस्त्री कर देती है। ये सोचकर वो शयान के कमरे में आई मगर शयान का कहीं आता पता नहीं था। उफ, ये लड़का इन वक्त पर कहाँ चला गया? तुम इसके मोबाइल पर फ़ोन करो और फ़ौरन घर आने का कहो। इससे उजलत में बोलकर दोबारा मुलाजमीन की तरफ मतवज्जो होगी। तो रामीन कुछ सोचती हुई टेलीफोन स्टैंड तक आई। शयान का नंबर इसने 3-4 बार मिलाया मगर हर बार यही आवाज़ आई, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। ये भैया कहाँ चले गए? इसने उलझ कर खुद से कहा। फिर हमजा का नंबर डायल करने लगी। हेलो हमजा भैया, तुम्हारे साथ हैं? इसने छूटते ही फ़ौरन पूछा तो हमजा इसे छेड़ते हुए बोला, अरे आज तुम्हें शयान की फिक्र हो रही है, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो जा रही है। हमजा मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। भैया का कुछ पता नहीं है, उनका मोबाइल भी बच जा रहा है। रामीन को परेशान देखकर हमजा भी संजीदा हुआ। रामीन, हो सकता है वो किसी काम से मार्केट चला गया हो, तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? हमजा, मुझे डर लग रहा है कहीं इस लड़की ने भैया को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। रामीन अपने खदशात को नोक जबान पर लाते हुए बोली तो हमजा सोच में डूब गया। रामीन को बताए या नहीं कि शयान ने सिर्फ हम दोनों की खुशियों की खातिर से अजनबी लड़की से निकाल कर लिया है। शयान ने इसे सख्ती से मना किया था कि रामीन को इस बात की भिनक तक नहीं बढ़नी चाहिए। क्या हुआ हमजा, तुम खामोश क्यों हो गए? रामीन की आवाज़ ने इसे सोचों से बाहर निकाला तो वो अपने ध्यान से चुका। माय डियर, तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो जैसा तुम सोच रही हो। इंशाल्लाह ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो लड़की इतनी खतरनाक भी नहीं है। शायद जैसे 6 फुट लंबे चौड़े बंदे को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी करे। वो तसल्ली देते हुए बोला, मगर वो लड़की तुम्हारे तो दर पे हो गई थी। रामीन फौरन बोली, इसको तो मुझसे न जाने किस बात से दुश्मनी थी मगर शयान से इसकी कोई परखाश नहीं है। अच्छा, अब तुम इन पर तमाम बातों को ज़हन से झड़क दो और सिर्फ मेरे बारे में सोचो कि आखिर में वो शौकी से बोला तो एक शर्मीली मुस्कान रामीन के होंठों पर फिसल के इसने खुदा हाफिज कहकर फ़ोन रख दिया। शुक्र है साहब आप आ गए। वो जैसे ही वहाँ पहुंचा परेशान साहब पीर बख्श एक इत्मीनान भरी सांस लेकर बोला, पीर बख्श तुमने मैडम को गाड़ी से क्यों उतरने दिया? शयान पीर बख्श पर उलट पड़ा। वो साहब मैंने मैडम से बोला था कि वो जंगल की तरफ ना जाए मगर वो कहने लगी कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस करीब ही रहूंगी। ड्राइवर में मना कर बोला तो शयान ने कोफत और झंझलाहट के मारे गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा। फिर जंगल के रस्ते की जानिब देखा जो मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा इंतहाई वहशतनाक लग रहा था। तुम ऐसा करो, कराची पहुंचो, मैं मैडम को ढूंढने अंदर जंगल में जा रहा हूँ और हाँ खबरदार वहाँ किसी को मैडम की गुमशुदगी के बारे में बताया। शयान ने सख्त लहजे बोला तो पीर बख्श ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और फौरन गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा। शयान ने तेजी से गाड़ी के अंदर से टॉर्च निकाली और अल्लाह का नाम लेकर जंगल के अंदर दाखिल हुए। इस पल 400 अंधेरा और खामोशी का राज था। दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज़ें भी आ रही थी। शयान इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। इसे कंदील की बेतहाशा फिक्र हो रही थी। वो सुलह से आगे बढ़ता टॉर्च से निकलती रोशनी की लकीर की मदद से चले जा रहा था। कुछ दूर जाकर वो एक दरख्त के नीचे रुका। इंतहाई मोहतात अंदाज में कंदील कंदील पुकारा मगर जवाब नहीं आया। उफ, क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे इस जंगल में आने की? अच्छा खासा रोड पर गाड़ी ठीक होने का इंतजार करती थी। रात की तरीकी में ये जंगल कितना भयानक लग रहा था जिसकी खूबसूरती देखने के चक्कर में मरी जा रही थी। अब भुगतो कंदील साहिबा। कंदील एक बड़े से पत्थर पर बैठी दहशत ज़दा निगाहों से अपने चारों अतराफ में देखती हुई खुद से बोली, न जाने सुबह तक मैं जिंदा बचूंगी भी कि नहीं, या कोई जंगली जानवर। इतना सोचते ही इसे झुरी झुरी आ गई। मेरे खुदाया क्या करूं, क्या मेरी मौत का वक्त आना पहुंचा? वो बेबसी से सोचेगी कम से कम मरने से पहले मैं अम्मा से तो मिल लेती। आंसू के
آبشار نے اس کے گلابی ارازوں کو بھگو دیا. اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جو جنگل میں بھٹک جانے کے باعث پاگلوں کی طرح باہر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے. اب جو میری تقدیر میں لکھا وہی ہوگا. گارڈ نے وہی لکھا ہوگا. گھبرانے کا کیا فائدہ, ڈرنے یا گھبرانے کا کیا فائدہ ہوگا. اس نے بھیگی پلکوں کو آپس میں بیچ کر سوچا. اس کے کانوں میں مانوسی آواز گونجی, قندیل قندیل. اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی. اسے لگا خدا نے موت عنایت کرتے ہوئے یکدم زندگی اس کی جھولی میں ڈال دی ہو. وہ تیر کی تیزی سے اٹھی. میں یہاں ہوں. قندیل کی مدھم آواز شایان کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی. وہ تیزی سے اس سمت بھاگا جہاں سے اسے آواز آنے کا شبہ ہوا. دوسرے ہی پل وہ کسی نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرایا تھا. اس نے اسرار سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا وجود سنبھالا ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتا. اس نے جلدی سے زمین پر پڑی ٹارچ اٹھائی اور اس کی روشنی اس پر وجود پر ڈالی. اگلے پل اس نے گہرائی اطمینان بھری سانس فضا میں خارج کی. پھر یکدم کچھ یاد آنے پر اس پر برس پڑا. کس نے مشورہ دیا تھا کہ تم اس گاڑی سے اترو, اور اگر گاڑی سے اتر بھی گئی تھی تو یہ بھیانک جنگل دیکھنے کا شوق کیوں کر چڑھ آیا. تم انتہائی احمق و بیوقوف لڑکی ہو. قندیل شایان کو یوں گرجتا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی, پھر بری طرح الجھ گئی. آپ یہاں کیسے آئے؟ میں تو اپنی کمپنی کی طرف سے بدین جا رہی تھی. آپ کو کس نے اطلاع دی کہ میں یہاں جنگل میں بھٹک رہی ہوں؟ قندیل سے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا. تو چند ثانیے کے لیے شایان بالکل سخت رہ گیا. اس لیے کہ تم میری بیوی ہو؟ شایان نگاہیں چراتے ہوئے بولا. مسٹر شایان, مجھے پوری بات سچ سچ بتائیں. آپ یہاں کیسے پہنچے؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی. اب کچھ بھی چھپانے کا فائدہ نہیں تھا. قندیل, ہم اس وقت کسی کمرے میں نہیں ہیں بلکہ خوفناک جنگل میں کھڑے ہیں. یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے سوالوں کا جواب چاہیے ورنہ میں ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھاؤں گی. وہ ضدی لہجے میں بولی. تو شایان کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے. تم میری کمپنی میں کام کرتی ہو اور آج بدین بھی میں نے ہی تمہیں بھیجا تھا تاکہ رامین اور حمزہ کی شادی بخوبی انجام پائے. کیا میں آپ کی کمپنی میں کام کرتی ہوں اور آپ مجھے ایک پلاننگ کے تحت اتنا کہہ گا؟ قندیل کی زبان کینگ ہوگی. آنسو کا زبردست سیلاب اس کی آنکھوں میں اتر آیا. قندیل, آئی ایم سوری. شٹ اپ مسٹر شایان, جسٹ شٹ اپ. قندیل چلا کر بولی. تو خاموش جنگل میں اس کی آواز دور تک گونجی. آپ انتہائی دھوکے باز, فراڈی اور گھٹیا انسان ہیں. اپنی بہن کی خوشیوں کی بقا کی خاطر آپ اس حد تک گر گئے. یہ بھی نہ سوچا کہ میں بھی آپ کی بہن کی طرح ایک لڑکی ہوں, ایک نازک اور ارمانوں بھرا دل رکھتی ہوں. اگر میرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو وہ مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ آپ لوگوں سے لیتا, مگر میں. شدت غم سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی. میں اس دنیا میں تنہا ہوں آپ کے دوست حمزہ حسن کی مہربانیوں سے, لہٰذا خود پر ڈھائے گئے ستم کا بدلہ لینے کے لیے میں خود اٹھ کھڑی ہوئی. مگر یہ بات میرے ذہن سے نہ جانے کیوں نکل گئی کہ مرد ہر روح میں بھیڑیا لٹیرا ہی ہوتا ہے جو کبھی خوابوں اور آرزوں کو کھا جاتا ہے تو کبھی دل و روح فگار کر کے اس میں شگاف ڈال دیتا ہے. یہ کہہ کے قندیل اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھڑ پھڑ کر رو دی. شایان بری طرح پریشان ہو گیا. قندیل پلیز, قندیل یوں مت رو. دیکھو مجھے تم کوئی بھی سزا دے دو, میں جھیلنے کو تیار ہوں, مگر اس طرح اذیت میں خود کو مبتلا مت کرو. مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, پلیز قندیل. شایان ندامت سے چور لہجے میں بولا. تو قندیل نے بھپر کر چہرے سے اپنے ہاتھ اٹھائے. مجھے آپ لوگوں کو اب کوئی سزا نہیں دینی. جائیے جا کر اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کیجیے. میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں اب کبھی نہیں آؤں گی. یہ کہہ کر وہ پلٹی. تو شایان گھبرا گئے. قندیل, وہاں کیوں جا رہی ہو؟ آگے بہت گھنا جنگل ہے, پلیز میرے ساتھ گھر چلو. مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا, بلکہ میں اب یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گی. وہ کٹیلے انداز میں بولی. قندیل, مجھے اتنی بڑی سزا مت دو. میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے, مگر پلیز مجھے ایک بار معاف کر دو. تم مجھے بتاؤ کہ حمزہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. میں خود اس کا گریبان پکڑ کر تمہارے سامنے لاؤں گا. شایان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کو اپنے دل میں چھپا لے اور اس سے اتنی خوشیاں دے کہ بھولے سے بھی اس کی آنکھ میں نمی نہ آئے. مجھے آپ کی اس مہربانی کی قطعاً ضرور نہیں ہے. وہ بے دردی سے اپنے گالوں سے آنسو صاف کر کے بولی. پلیز قندیل, مجھے بتاؤ حمزہ نے ایسا تمہارے ساتھ کیا کیا تھا کہ تم جیسی نازک کلی ایک سخت چٹان بن گئی جو انتقام کی آگ میں اس حد تک چلی گئی کہ ایک حیا دار باعصمت ہونے کے باوجود وہ بے شرم, چلاک و مکار کے القاب سنتی رہی. شایان بولا. تو قندیل نے اپنے بے جان قدموں سے چلتی ہوئی قریب کھڑے درخت کے کونے پر کمر ٹکا کر بیٹھ گئی. آنکھیں بند کر کے ماضی کی گلیوں میں اتر گئی. ڈاکٹر بننا میرا شوق ہی نہیں بلکہ میرا جنون تھا, وہ بتاتی چلے گئی. اور شایان ساکت و سامت کھڑا اس کے ایک ایک لفظ کو سنتا گیا. حمزہ کے ایک چھوٹے سے مذاق نے میری زندگی کو طوفان کی نظر کر دیا. میری نیک نامی مجھ سے چھین گئی. میرے والدین مجھے چھوڑ گئے اور خالہ امی انتہائی بے دردی سے منگنی کے ساتھ ساتھ سارے رشتے اور ناطے بھی توڑ گئی. یہ کہہ کر قندیل ایک بار پھر منہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی, جبکہ غم اور دکھ کی شدت سے شایان سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا. اس نے بھی تو اس پر کوئی کم ظلم و ستم نہیں کیے تھے. زبردستی اس سے نکاح کیا, پھر ایک اکیلی لڑکی کو یوں بدین بھیج دیا تاکہ شادی میں کوئی بدمزگی نہ ہو. کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی
ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ شایان نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ قندیل تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے گناہگار کو سارے گھر والوں کے سامنے تمہارے قدموں میں ڈالتا ہوں۔ مجھے اب حمزہ سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں نہیں جا رہی۔ وہ بولی پلیز قندیل صرف ایک بار میرے ساتھ چلو، میری یہ آخری بات مان لو، پھر جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ شایان منت سے بھرے لہجے میں بولا تو قندیل نے چند ثانیے سے دیکھا، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح تقریباً 7 بجے وہ کراچی کی حدود میں داخل ہوئے۔ رستے بھر دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ شایان پرسوچ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ قندیل کا ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں تھا۔ گاڑی کے گھر کے قریب رکی تو گارڈ نے شایان کو دیکھ کر فوراً گیٹ کھولا۔ وہ گاڑی پورچ میں لائے تو لان میں کل رات کی تقریب کی بقایات پڑی تھی۔ شایان گاڑی سے اترا تو قندیل بھی بوجھل وجود کے ساتھ باہر نکل آئی۔ شایان خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تمام مہمان رات کی تھکن کے بدولت سو رہے تھے۔ وہ قندیل کو لے کر سیدھا امی پاپا کے دروازے پر پہنچا اور ہولے سے دستک دی۔ تھوڑی دیر میں امی نے دروازہ کھولا تو شایان کو دیکھ کر چونکی شایان تم کہاں تھے رات بھر؟ اور یہ کہتے کہتے جو ہی اس کی نظر قندیل پر پڑی، ان کی زبان کو بریک لگی۔ امی میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے میں حمزہ اور دادو کو بلا لوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور قندیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ بیٹا تم اندر آ جاؤ۔ امی کو یہ خوف لاحق تھا کہ کوئی مہمانوں میں سے جاگ گیا تو لوگ مشکوک ہو جائیں گے۔ شایان صبح رات بھر گزار کر کس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا ہے؟ صرف 1 گھنٹے میں حمزہ کی پوری فیملی حمزہ سمیت شایان کی امی پاپا کمرے میں موجود تھے۔ شایان نے رامین کو بھی کچی نیند سے جگا دیا تھا۔ اب وہ سب حیرت بھری نظروں سے قندیل کو دیکھ رہے تھے، جس کا حلیہ جنگل میں بھٹک جانے کے سبب بہت ابتر ہو رہا تھا۔ حمزہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ شایان نے اس لڑکی کو کیوں اس طرح سب کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ دادو، تایا ابو، امی، پاپا، آپ کو معلوم ہے یہ لڑکی وہی ہے جو حمزہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ رامین اور حمزہ کی شادی ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ شایان ہموار لہجے میں بولا تو حمزہ کے ڈیڈی تنگ کر بولے، شایان تم آج کے دن اس لڑکی کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ یہ لڑکی میرے بیٹے پر جھوٹ الزام لگا رہی ہے۔ جی تایا ابو، یہ واقعی حمزہ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک کہانی ہے۔ شایان تم پہلے مت بھجواؤ، پلیز کھل کر بات کرو۔ حمزہ الجھ کر بولا تو ایک نظر شایان نے قندیل کے جھکے چہرے کی طرف ڈالی اور پھر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا، جہاں سن کر وہاں بیٹھے سب ہی نفوس گمسم ہو گئے۔ نانو، حمزہ کے اس چھوٹے مگر بے ہودہ مذاق نے اس لڑکی سے جینے کا حق چھین لیا اور وہ پل بھر کو رکا۔ میں نے اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس لڑکی پر مزید ستم کیا کہ وہ زبردستی سے نکاح کر لیا۔ شایان کے کیے گئے آخری بلاسٹ پر سب لوگ ششدر رہ گئے۔ دادو اور امی نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا اور حمزہ سے 7 سال پہلے کیا ہوا اپنا وہ مذاق یاد آ گیا جس نے قندیل کو بری طرح سے برباد کر دیا۔ اس اچھی طرح سے سب کچھ یاد آتا چلا گیا۔ ایک سہمی ہوئی لڑکی جو ان سے کلاسز پوچھ رہی تھی اور حمزہ نے شرارت کے طور پہ اسے کانفرنس روم میں بند کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ کنٹین سے واپسی پر وہ کنڈی کھول دیں گے، مگر دوستوں کے ساتھ خوش گپی میں مصروف ہو کر وہ اور اس کے دوست بالکل فراموش کر گئے تھے۔ ایک لڑکی کو وہ کانفرنس روم میں بند کر گئے۔ رات کو حمزہ بستر پر لیٹا تو اچانک ذہن میں جھمکا ہوا، او مائی گاڈ، میں نے کانفرنس روم کی کنڈی تو کھولی نہیں۔ حمزہ نے گھبرا کر اپنے دوست کو فون کیا تو وہ نیند میں بولا، ارے یار وہاں سے تو یقیناً کسی نے دروازہ کھول ہی دیا ہوگا، تو ٹینشن مت لے، مجھے بھی سونے دے اور خود بھی سو جا۔ حمزہ بھی یہ سوچ کر قدرے مطمئن ہو گیا کہ وہ سیدھا کانفرنس روم میں گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس قسم کی کوئی بات گردش کر رہی تھی کہ کسی ایک لڑکی کو کانفرنس روم میں بند کر دیا گیا۔ اس کی نگاہوں نے 2-3 دن اس لڑکی کو تلاشا مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں اور پھر آنے والے دنوں میں اس قصے کو بالکل فراموش کر دیا۔ اور آج 7 سال پہلے کیا ہوا اس کا مذاق بھیانک روپ میں سامنے آیا تھا۔ حمزہ کے ڈیڈی نے شدید اشتعال میں آ کر حمزہ کو ایک زوردار زبردست تھپڑ سیر کیا تو قندیل نے چونک کر سر اٹھایا، باقی سب دمسدائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تیرے اس مذاق نے اس بچی کو برباد کر دیا، کیا یہی تربیت دی تھی تجھے؟ ہم نے اگر شایان نے اس سے نکاح نہ کیا ہوتا تو ازالے کے طور پر تمہیں قندیل کو اپنانا پڑتا جو آج تمہاری وجہ سے ان حالتوں تک پہنچی ہے۔ اور وہ شایان کے جانے پلٹے، تم نے اس سے زبردستی نکاح کر کے ظلم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بھائی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے بیٹوں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ شایان کے پاپا شایان کو کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم سب تمہارے گناہ گار ہیں، مگر خدا کے واسطے تم ہمیں کوئی بددعا مت دینا کیونکہ مظلوم کی آہ تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ دادو ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی تو قندیل نے سراج سے ان کے ہاتھ تھامنے، آپ میرے بڑے ہیں، پلیز اس طرح مجھ سے معافی مت مانگے، میں خود اپنی نظروں سے گر جاؤں گی، میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، آپ سب مجھ سے مطمئن رہے، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ قندیل نرمی سے بولی تو سب نے اسے منموہ نگاہوں سے دیکھا۔ رامین فرتے جذبات سے قندیل سے لپٹ گئی، قندیل میں نے آپ کے ساتھ جو کیا اس نقصان کا مداوع میں اپنی جان دے کر بھی نہیں کر سکتی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف اتنا کہہ کر
رامین فرط جذبات سے قندیل سے لپٹ گئی۔ قندیل، میں نے آپ کے ساتھ جو کہ اس نقصان کا مداوع میں اپنی جان دے کر بھی نہیں کر سکتا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف۔ اتنا کہہ کے حمزہ خاموش ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اب میں آپ لوگوں کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرنے آؤں گی۔ یہ کہہ کے قندیل جانے کو پلٹی تو شیان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل ڈالا ہو۔ بیٹا، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیان کے پاپا آگے بڑھے تو وہ ان کی سمت میں کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی حمزہ اور شیان کے گھر والے اٹھ کر گئے تھے۔ اماں سے بھی انہوں نے بہت معافیاں مانگی تھی۔ قندیل اور اماں نے کے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا۔ وہ حمزہ اور امین کی شادی پر آنے کا بے حد اصرار بھی کر کے گئے تھے، مگر قندیل نے سہولت سے معذرت کر لی۔ اب وہ اپنے بستر پر لیٹی خالی نگاہوں سے کمرے کی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ قندیل گھنٹی کی آواز پر اپنے دھیان سے چونکی اور انتہائی بیزاری سے بستر سے اٹھ کر بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے دلہن بنی رامین اس کے عقب میں کھڑے شایان کو دیکھ کر اسے ہزار وولٹ کا کرنٹ لگا۔ رامین، تم یہاں اس حالت میں؟ تمہاری تو آج شادی ہے، تمہیں فوراً گھر جانا چاہیے۔ قندیل حیرانی سے بولی تو رامین اندر چلیے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں پارلر سے سیدھی آپ کے گھر آ رہی ہوں اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ تیار ہو کر میرے ساتھ نہیں چلتی۔ رامین بڑے مزے سے لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رامین، یہ کیا بچپنا ہے، تم فوراً گھر جاؤ، وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور آپ؟ وہ چڑھ کر شیان کی طرف پلٹی۔ آپ بھی اس کے بچپنے میں شامل ہو گئے؟ میں نے اسے سمجھایا تھا، مگر اس کی تو یہی رٹ ہے کہ اگر بھابھی، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ شادی میں شریک نہیں ہوئی تو وہ رخصت ہو کر حمزہ کے گھر نہیں جائے گی۔ شیان میں آ کر بولا تو قندیل نے بے بس نظروں سے رامین کو دیکھا جو بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ رامین، پلیز ضد مت کرو۔ اماں کو لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آئیں تو وہ بھی اس طرف آ گئی۔ قندیل کی طرح رامین کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں، آپ ان سے کہیے کہ فوراً تیار ہو جائیں، انہیں میری شادی میں ہر صورت شریک ہونا ہے۔ رامین مضبوط لہجے میں بولی تو قندیل نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لے، پھر شیان کی طرف پلٹ کر تنگ کر بولی، یہ ساری کارستانی آپ کی ہے، آپ نے ہی رامین کو بھڑکایا ہے کہ وہ اس طرح مجھے مجبور کر کے شادی میں شریک کرے۔ نہیں قندیل، اس معاملے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، تم بتاؤ نا رامین۔ شیان ہڑبڑا کر بولا۔ قندیل کا اندازہ اتنا غلط بھی نہیں تھا، رامین دل سے چاہتی تھی کہ اس کی بھابھی اس کی شادی میں شرکت کرے۔ جب سے سب کو سچائی معلوم ہوئی تھی قندیل سب کو بہت عزیز ہو گئی تھی۔ شیان نے پھر رامین کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح قندیل صرف بلیک میل ہو جائے گی۔ پھر 20 منٹ کے وقت کے بعد بالآخر قندیل نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں شادی میں، تم ان کے ساتھ گھر جاؤ اور 1 گھنٹے بعد ڈرائیور کو بھیج دو۔ قندیل ہار مانتے ہوئے بولی تو رامین خوش سے بے حال ہو کر قندیل سے لپٹ گئی۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد دروازے کے باہر کا ہارن بجا تو قندیل اماں کو بتا کر باہر کی جانب چل دی۔ مسٹرڈ اور گولڈن امتزاج کے نیٹ کے سوٹ میں لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کے حساب میں معمول سے سادہ سی چوٹیاں بنائیں۔ جب وہ باہر نکلی تو ڈرائیور کی جگہ شیان کو دیکھ کر وہ انتہائی بدمزہ ہو گئی۔ آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ میں ڈرائیور کو آنے کا کہا تھا، وہ چڑھ کر بولی۔ میں بھی تو آپ کا ڈرائیور ہوں، آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ سفر کرنے کا شرف بخش دیجیے۔ اور وائٹ شلوار قمیض قیمتی سوٹ میں شیان انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ آپ فضول گوئی سے پرہیز کیجیے اور ڈرائیور کو بھیجیے ورنہ میں نہیں جا رہی۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے کی غرض سے پلٹی تو شیان گھبرا کر باہر نکلا۔ پلیز قندیل، موقع کی نزاکت کو سمجھو، اس وقت ڈرائیور فارغ نہیں تھا، وہاں میرج ہال میں رامین تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ شیان کے لفظ نے اس کے قدموں کو روک دیا، پھر وہ مجبوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شیان سہولت سے ڈرائیو کرنے لگا، گائے بگائے وہ ایک نظر قندیل پر ضرور ڈالتا جسے قندیل نے خوبی بھانپ لیا تھا۔ یہ بار بار آپ مجھے کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ سامنے دیکھ کر دھیان سے گاڑی چلائے۔ قندیل چڑھ کر بولی تو شیان اپنی چوری پکڑ جانے پر خفیف سا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولا، قندیل، کیا میرے لیے معافی کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ تم نے سب کو معاف کر دیا سوائے میرے۔ میں آپ کو قطعی معاف نہیں کروں گی، آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، پلیز میری زندگی بس ایک بار معاف کر دو، آئندہ میں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ آپ تمیز سے بات کریں، میں آپ کی زندگی کیوں ہونے لگی؟ تو میری زندگی ہی نہیں، میری جان بھی ہو، میں تمہارے سوا زندہ رہنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھ پر یقین کرو قندیل، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو، مائی لائف، مائی وائف۔ شیان جذبات سے بوجھل آواز میں بولا تو قندیل کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگی۔ اس نے سٹ پٹا کر شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر پلیز مجھے مایوس مت لوٹاؤ۔ شیان کی منت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو قندیل بری طرح الجھ گئی۔ شیان، پلیز مجھے مزید تنگ مت کریں۔ اوکے، میں نہیں کرتا تم کو تنگ، مگر اس دن کا انتظار بڑی شدت و بے صبری سے کروں گا جب تم مجھے معاف کر کے میری محبت کو اپنے گلے سے لگا لو گی۔ شیان سنجیدگی سے بولا تو ایک لحاظ کو قندیل نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں سچائی رقم تھی۔ شیان، مجھے پلٹ کر تمہاری ہی جانب آنا ہے کیونکہ اب تم ہی میری زندگی، میرے جسم و جان کے مالک ہو اور میری دل کے بھی۔ اسے دل میں خود سے کہا اور انتہائی مطمئن ہو کر بیک سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ شیان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو اس بات کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا کہ قندیل اس کے جیون میں روشنی بکھیر دی ہے۔ وہ اسے بلوانہ نظروں سے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔
تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول، لیکن بہت جلد ختم ہو گیا. ناول بہت اچھا تھا کیونکہ اس کو پڑھتے پڑھتے میں کھو ہی گئی تھی ناول کو. تو سب کو قندیل نے معاف کر دیا اور اب وہ شیان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار دے گی. لیکن اس ناول میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جیسے ہی مطلب کہ اکثر کالج اور یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پرینک کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے کیا جاتا ہے جو ایک غلط ہے. اس طرح کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بس وقتی جوش اور خوشی ملتی ہے اور بس فن ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ مذاق بہت زیادہ سیریس ہو جائے تو اگلے بندے کی زندگی بھی اس پہ داؤ پہ لگ سکتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا. انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.